प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो शिकारी और एक अजीब परिंदे का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने जमाने में शिकार करने और शिकार के लिए जाने का रिवाज और शौक आज के जमाने से बहुत ज्यादा था। इत्तेफाक से दो शिकारियों ने अपने तीर कमान उठाए और जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि किसी परिंद या चरिंद को शिकार कर सकें। उनके पास चरिंदों को शिकार करने के लिए काफी ज्यादा तीर और परिंदों को पकड़ने के लिए जाल मौजूद था। वो दोनों चलते रहे और एक जंगल में पहुंच गए। ये जगह बड़ी सरसब्जो शादाब थी। जब ये शिकारी ऐसी खुशनुमा जगह पर पहुंचे तो पहले शिकारी ने कहा, आओ कुछ देर आराम कर लें और हाथ मुंह धो लें। हम तो अरसे से ऐसी खुशनुमा जगह की तलाश में थे। ये जगह शिकारगाह भी है और सैरगाह भी है। दूसरा शिकारी बड़ा तजुर्बेकार था। उसकी तवज्जो काम और तलाश पर रहती थी। इसलिए दूसरा शिकारी कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। जो चीजें तुम्हें लुभा रही हैं उनमें जी न लगाओ और जिस काम के लिए हम यहां पर आए हैं सबसे पहले उस काम को कर लें। इसलिए अब देर न करो और उठो ताकि अपना एक जाल बिछाएं और कुछ परिंदे पकड़कर वापस चले जाएं और अपने दूसरे काम करें। मालूम नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बहरहाल दोनों शिकारियों ने बाग में अपना जाल बिछा दिया। उसके चारों तरफ दाने बिखेर दिए और कुछ दूरी पर छुपकर बैठ गए ताकि कोई परिंदा या बहुत से परिंदे दाना चुगने की लालच में आएं और जाल में फंस जाएं। दोनों शिकारी दम साधे हुए बैठे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो थक गए और साथ ही उन्हें नींद भी आने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि खूबसूरत परिंदा जाल के करीब आ गया और रास्ते में बिछे हुए दाने चुगना चाहता था। दोनों शिकारियों ने अपने सीने में सांस को रोका और देखने लगे। उस परिंदे ने जैसे ही दानों को देखा उसकी बसीरत की आंखें बंद हो गईं और वो आगे बढ़कर दानों को चुगने लगा, जिसे देखकर पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और वो परिंदा जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और भागकर जाल के पास पहुंचे तो देखा परिंदा अपने परों को फड़फड़ा रहा है। उन्होंने जाल से परिंदे की गर्दन छुड़ाई और पिंजरे में डाल दिया। अब शिकारियों ने सुख की सांस ली तो देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और कुछ देर के बाद बस सूरज डूबने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना सामान बांध लिया। लेकिन पहले शिकारी की अभी तक यही ख्वाहिश थी कि इस बाग में रुकें और इस तरह कोई दूसरा खूबसूरत परिंदा भी पकड़े। इसलिए उसने अपने दोस्त के घोड़े की लगाम पकड़ ली और लालच में उससे रुकने की जिद करने लगा और वो उससे रुकने के लिए बोल रहा था। उसकी बात को सुनकर दूसरा शिकारी कहने लगा, बहरहाल अपने नफा नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते हो तो यहां अकेले ही रह जाओ, लेकिन मैं तो हर हाल में वापस जाऊंगा और इस परिंदे को भी अपने साथ ले जाऊंगा और इसे बेचकर आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो अपने साथी को उस जंगल में उसके हाल पर छोड़कर वहां से चला गया। दूसरा शिकारी जब कुछ देर गया तो उसने घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनी जो घोड़े शहर में दाखिल हो रहे थे। इसलिए वो शिकारी एक तरफ खड़ा हो गया ताकि सवारों को रास्ता दे सके, लेकिन जैसे ही सवारों ने उसे देखा वो भी रुक गए और कुछ देर के बाद शिकारी ने देखा कि शहर का हाकिम उसकी तरफ आ रहा है। हाकिम ने शिकारी को देखकर पूछा, ऐ शख्स, तुम यहां क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और कहने लगा, जनाब, मैं अभी शिकार करके लौटा हूं और अपने घर जा रहा हूं। फिर उसने हाकिम को वही खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। हाकिम ने जैसे ही उस परिंदे को देखा तो हैरत से बोला, वाकई ये बहुत खूबसूरत परिंदा है। क्या तुम इसे बेचोगे ताकि मैं इसे अपने बाग में रख सकूं? ये वहां घूमेगा फिरेगा और खुश रहेगा और अपनी मीठी आवाज से मेरा दिल बहलाएगा। शिकारी ने कहा कि जनाब, हकीकत यह है कि मैंने इसे अपने साथी की मदद से पकड़ा है। अब जबकि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे कुछ मोहलत दे दें ताकि मेरा साथी वापस आ जाए जो इस वक्त जंगल में मौजूद है। फिर हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यकीनन मेरा साथी भी इस बात को पसंद करेगा कि ये खूबसूरत परिंदा आपके बाग में रहे और दूसरे परिंदों के साथ बाग की रौनक बढ़ाए।
حاکم نے دوسرے شکاری کی باتیں غور سے سنی اور کہا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں چند دن تک انتظار کر لوں گا، اور جب تمہارا ساتھی جنگل سے واپس آ جائے تو تم دونوں میرے پاس محل میں آ جانا، میں اچھی خاصی قیمت دے کر یہ پرندہ تم سے خریدوں گا۔ حاکم نے اتنا کہا اور اپنے سواروں کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا اور شکاری کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، جو حیرت کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ وہ شکاری حاکم کے پاس جانے اور پرندہ فروخت کرنے کی گھڑیاں گننے لگا، اور اسی انتظار میں چند دن گزر گئے، لیکن پہلے شکاری کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ تو اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی کو تمام ماجرا بتائے اور دوست کی غیر موجودگی میں پرندہ بیچنے کی اجازت طلب کر سکے۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دوست زخمی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور اس کے سر، بازو اور چہرے پر مرہم لگا ہوا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ دوسرے شکاری نے اس کا ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد میں شام تک اسی جنگل میں رہا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو مجھے اکیلے اس ویران جنگل سے خوف محسوس ہونے لگا، اس لیے اپنا سامان سمیٹا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن معلوم نہیں کہ کہیں سے مجھے ایک خونخوار چیتے کا خوفناک چہرہ دکھائی دیا۔ بھوکا چیتا میرے اور گھوڑے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، لیکن چیتا ہمیں کھانے پر تلا ہوا تھا، ہماری دعوت اڑانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گھوڑے کی گردن کو اپنے پنجوں اور جبڑوں میں دبا لیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، اس لیے مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ خنجر سے اس چیتے کا کام تمام کر دوں اور اپنے گھوڑے کو بچا لوں۔ میں نے بدحواسی میں گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور بیچارے گھوڑے کو میں نے چیتے کے حوالے کر دیا۔ دوسرے شکاری نے ایک آہ بھری، اور جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، میرے دوست، افسوس تم نے میری باتوں پر عمل نہ کیا، میرے ساتھ واپس نہ آئے اور اپنی مرضی کا کام کیا، لیکن اب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم تم نے اپنی جان تو بچا لی اور خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں مجھے حاکم شہر ملا تھا اور وہ یہ پرندہ مجھ سے خریدنا چاہتا تھا۔ اب جلدی کرو اور تیار ہو جاؤ تاکہ اس کے پاس جا کر اس پرندے کو ہم بیچ دیں۔ پہلے شکاری کو یقین نہ تھا کہ ہمارا پرندہ اتنا قیمتی ہوگا اور حاکم کو پسند آ جائے گا، اس لیے وہ کہنے لگا، کیا واقعی حاکم ہمیں اچھی خاصی رقم دے گا؟ دوسرا شکاری کہنے لگا، وہ ہمیں جو کچھ بھی دے دے غنیمت ہے، ورنہ ہمیں قیمت دیے بغیر بھی وہ پرندہ ہم سے لے سکتا ہے۔ اس بات کے بعد دونوں دوست اچھی خاصی رقم کی امید میں خوش تھے، اس لیے پرندے کا پنجرا اٹھایا اور حاکم کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اس خوبصورت پرندے کو دیکھنے کے بعد کہا، میں اس پرندے کے بدلے تمہیں 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا شکاری 1000 دینار کا نام سنتے ہی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، جناب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں اور اب یہ پرندہ آپ کا مال ہے۔ لیکن پہلا شکاری جو زخمی حالت میں تھا، جو جنگل میں پیچھے رہ گیا تھا، وہ ذرا لالچی تھا۔ اس نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا، نہیں جناب، میرا دوست پرندوں کی خرید و فروخت سے ناواقف ہے، اس لیے آپ مجھے یہ پرندہ واپس دے دیں تاکہ میں تاجروں سے اس کی قیمت کا تعین کرا سکوں، اس کے بعد اسے آپ کے پاس ہی فروخت کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ میرے زخموں کو دیکھ لیں، اور پرندے کے شکار کے لیے قریب تھا کہ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حاکم کہنے لگا، ضرور، تم اس پرندے کو لے جاؤ اور اس کی قیمت کا تعین کرا لو، پھر جو بھی مناسب صورت ہوگی میں اسے خرید لوں گا۔ اس کے بعد دونوں شکاری محل سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسرا شکاری اپنے دوست کے رویے سے بے حد ناخوش تھا، اس لیے وہ کہنے لگا، آخر یہ کیا کام کیا تو نے؟ آخر اس شہر میں کون سا شخص ہے جو اس پرندے کے بدلے ہمیں 1000 دینار دے گا؟ پہلے شکاری نے کہا، اس پرندے کی قیمت ان باتوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم کچھ دکانداروں کے پاس جائیں گے اور اس کی قیمت کا اندازہ کریں گے۔ اگر انہوں نے اسے خریدنا چاہا تو ہم اسے 1000 دینار سے زیادہ دام لے کر بیچ دیں گے،
اور اگر انہوں نے بھی یہی قیمت لگائی تو تمہاری باتیں درست ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ نایاب پرندہ بھی ہو۔ دونوں شکاری اس بحث کے بعد چند پرندہ فروخت دکانداروں کے پاس گئے تاکہ اس کی قیمت کا اندازہ کرائیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے 2-3 تجربہ کار دکانداروں کے پاس گئے، جنہوں نے پرندے کو دیکھ کر کہا اس پرندے کی قیمت 50 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے شکاری نے اپنے ساتھی سے کہا، میرے دوست، اب تم نے دیکھ لیا ہے کہ حاکم اس پرندے کی اصل قیمت سے زیادہ ہمیں دے رہا ہے، اس لیے آؤ اور حرص اور لالچ سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو۔ پہلا شکاری جو کہ لالچی تھا، اس نے کہا، تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، کیا ہم حاکم کو یہ پرندہ مفت میں دے دیں؟ اب گھر جا کر آرام کرتے ہیں اور کل حاکم کے پاس جا کر صاف صاف کہہ دیں گے کہ اس پرندے کے بدلے ہمیں 2000 دینار دے دے۔ اگر حاکم نے یہ قیمت نہیں مانی تو پھر تمہاری باتیں درست ہوں گی، پھر جو کہو گے اسی پر عمل کریں گے۔ لالچی شکاری نے ان باتوں سے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی راضی کر لیا کہ حاکم کو پرندے کی قیمت 2000 بتائیں گے، جسے دوسرے شکاری نے بھی مجبوراً مان لیا، اور اگلے دن دونوں دوست حاکم کے محل میں پہنچ گئے۔ حاکم نے جیسے ہی پرندے کو دیکھا بڑا خوش ہوا، اسے پنجرے سے نکال کر پیار کرنے لگا اور پھر پوچھا، خوب اے پرندے، مجھے بہت پسند آیا تو۔ مجھے امید ہے کہ تم نے بازار سے اس کی قیمت لگوائی ہوگی۔ میں نے جو قیمت تمہیں بولی ہے اس سے کم قیمت لگی یا زیادہ؟ پہلا شکاری جو کہ لالچی تھا کہنے لگا، جناب، جیسے ہم نے طے کیا تھا یہ پرندہ آپ کا مال ہے، لیکن بازار کے دکانداروں نے اس کی قیمت کا تعین 1000 دینار سے زیادہ کیا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حاکم نے دوبارہ پیار سے اپنا ہاتھ پرندے کے سر پر پھیرا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میں پہلی قیمت سے 1000 دینار اور بڑھا دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 2000 دینار مناسب اور کافی ہوگی۔ دوسرے شکاری نے جلدی سے کہا، بہتر ہے جناب، یہ رقم تو ہماری جان کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ یہی رقم ہمیں دے دیں، ہم اس پرندے کی زیادہ دیر تک دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے ساتھی نے اس کی باتوں کو کاٹ کر کہا، جناب، آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رہے، لیکن جناب، اس نایاب پرندے کی قیمت ان باتوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حاکم نے دوبارہ پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں یہ قیمت منظور نہیں ہے تو دوبارہ جاؤ اور اس کی قیمت لگواؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جلد ہی کوئی فیصلہ کر لو، میں اس خوبصورت پرندے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ لالچ کی وجہ سے پہلا شکاری کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس لیے وہ اگلے دن اپنے ساتھی سے کہنے لگا، تم نے دیکھ لیا ہے، ہم جو بھی قیمت مانگیں گے حاکم ہمیں وہی دے گا، اس لیے کیونکہ یہ نایاب پرندہ ہے اور اسے بہت پسند ہے، اور اس کی قیمت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جو حاکم ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، لیکن دکانداروں نے اس کی قیمت صرف 50 دینار لگائی تھی۔ پہلے شکاری نے کہا، خوب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہیں اس کی قیمت معلوم ہی نہ ہو، شاید انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا پرندہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ دوسرے شکاری نے کہا، اگر تم سچ پوچھتے ہو تو میں حاکم کی باتوں اور تجویز کو درست تسلیم نہیں کرتا، لیکن مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں حاکم کے دماغ میں کوئی اور بات نہ چل رہی ہو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاکم ہماری ہر بات کو صحیح مان کر چپ چاپ مانتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پہلا لالچی شکاری جوہری کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلا شکاری کہنے لگا، حاکم اس پرندے کی جو قیمت دینا چاہتا ہے اس سے ہماری حالت بدل جائے گی، اس لیے میں جوہری کی دکان پر جانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے انگوٹھے کے لیے قیمتی ہیرا خرید سکوں۔ دوسرے شکاری نے کہا، ارے بابا، مجھے تمہارے کام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن تم ابھی سے ہیرے کی خرید کی فکر میں کیوں لگ رہے ہو؟ لیکن اس پر ساتھی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس لیے وہ جوہری کی دکان پر چلا گیا اور اسے ہیرے کا بیانہ دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے پنجرا اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ اس بار بھی حاکم نے خوش ہو کر ان کا استقبال کیا،
ان کا حال چال پوچھا اور پرندے کو دیکھ کر بلند آواز سے ہنستا رہا اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، خوب، آخر تم کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ مجھے بھی یہ پرندہ بہت پسند آیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا مجھے اس کی آخری قیمت بتا دو۔ لالچی شکاری نے کہا، جناب، میرا اندازہ ہے کہ اس کی قیمت 5000 دینار تک ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرندہ فروش تاجر کل اس شہر میں آنے والا ہے، اس لیے اس کی صحیح قیمت وہی بتا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے ہمیں ایک دن کی اور مہلت دے دیں تاکہ آپ کے یا ہمارے دل میں کسی وہم کی کوئی گنجائش نہ رہ سکے۔ حاکم یہ باتیں سن کر پہلے تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے کی طرح زور زور سے ہنسنے لگا اور جب تھک گیا تو کہنے لگا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، میں کل تک صبر کر لیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکوں گا۔ پہلے شکاری نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، ہم کل یہ پرندہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ وہ دن بھی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ دونوں شکاری پرندے کا پنجرا اٹھا کر محل میں داخل ہوئے، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ اس کے بعد موضوع کی طرف پلٹے تو حاکم نے شکاریوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس نایاب پرندے کی قیمت معلوم ہو گئی؟ کیا تم تیار ہو 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کرنے کے لیے؟ پہلا لالچی شکاری حاکم کی باتیں برداشت نہ کر سکا، اس لیے جلدی سے کہنے لگا، جناب، آپ 10,000 دینار دے دیں، بلکہ اس نایاب پرندے کی قیمت 10,000 دینار سے بھی زیادہ ہوگی۔ حاکم کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ضرور، تم نے مناسب قیمت بتائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں 10,000 دینار کی بجائے 12,000 دینار دے دوں۔ کیا تم اب اس بات پر راضی ہو؟ دوسرا شکاری جو پہلے والے کی طرح لالچی نہیں تھا، وہ کہنے لگا، جناب، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں تھا ہمیں اتنی زیادہ قیمت مل جائے گی۔ لیکن اس کے لالچی ساتھی نے کہا، ہاں جناب، آپ نے جو قیمت بتائی ہے، اگر آپ اس پر کچھ رقم اور بڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ حاکم نے جب یہ باتیں سنی، زور زور سے ہنسا اور خزانچی کو بلانے کے لیے آواز دینے لگا۔ خزانچی ڈرتے ڈرتے آیا۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خزانچی کو حکم دیا، ابھی اسی وقت جاؤ اور ملک کا سارا خزانہ اس شکاری کے سامنے ڈھیر کر دو۔ خزانچی حاکم کی باتیں اچھی طرح سے نہ سمجھ سکا، اس لیے کہنے لگا، جناب حاکم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور واقعہ کیا ہے؟ میں ملک کا سارا خزانہ ایک شکاری شخص کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ حاکم نے پرندوں کو اچھالا اور ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا، اس شکاری کے لیے یہ پرندہ بہت قیمتی اور نایاب ہے اور میں اس کے بدلے جو کچھ دے سکتا ہوں یہ کم ہی ہوگا۔ حاکم نے جب اپنی بات ختم کی، زور زور سے ہنسنے لگا۔ حاکم کی باتوں سے اور خزانچی کو بلانے سے لالچی شکاری سمجھ گیا مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے، اور جب حاکم اپنی ہنسی سے تھک گیا تو شکاریوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوب، یہ نایاب پرندہ بہت قیمتی ہے، شاید تم نے خیال کیا ہوگا کہ میں اس کی قیمت سے بے خبر ہوں، مجھے اس کی قیمت کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے۔ تو دوسرے شکاری نے کہا، جناب، میں تو شروع ہی سے 1000 دینار پر راضی تھا۔ حاکم نے پہلے شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے اس ساتھی نے تمہیں اس رقم سے بھی محروم کر دیا، اور میں تو پہلے ہی دن سے سمجھ گیا تھا یہ شخص کتنا لالچی ہے اور میری ہر پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ عرصہ اسی سوال و جواب میں گزر جائے اور مجھے بھی تفریح کرنے کا موقع مل جائے۔ میں خود بھی چند ملکی معاملات میں الجھا ہوا تھا اور پریشان تھا، اور اب خوش ہوں کہ اس پرندے کا مالک بن گیا ہوں اور مجھے 50 دینار بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ واقعی تم دونوں نے میری تفریح کا موقع فراہم کیا۔ لالچی شکاری نے کہا، جناب حاکم، کیا آپ واقعی اس پرندے کے عوض ہمیں کچھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا، میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی سزا نہ دوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم میرے لیے تفریح کا سبب بنے۔ اب دیر نہ کرو اور جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے ذرا سی بھی دیر کی تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، اور شاید مجھے تمہارے لیے کوئی سزا بھی سوچنی پڑے۔ یہ سن کر دونوں شکاری گھبرا گئے۔ وہ دونوں شکاری محل سے تیزی کے ساتھ نکلے تو لالچی شکاری تیزی سے بھاگنے لگا
کہیں ایسا نہ ہو حاکم ہمیں دوبارہ بلا لے اور سزا کا حکم دے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، سناؤ بھائی، تم نے اپنا نایاب پرندہ حاکم کے ہاتھ کتنی رقم میں بیچا؟ لیکن لالچی شکاری کی حالت تو اب یہ تھی جیسے اس کے بدن پر چھری بھی چلائی جاتی تو اس سے خون نہ نکلتا، اس لیے کہنے لگا اسی قیمت سے جتنے میں حاکم نے خریدا۔ دوستوں، لالچ کی وجہ سے اس پہلے شکاری کو چیتے کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آخر میں پرندے کے عوض اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ پتہ یہ چلا لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ یقیناً لالچ انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے آج کی ہماری ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔